वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चैंपियंस का चैंपियन कौन, फैसला आज हो जाएगा। आज टीमों के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब 2 साइज तक सिमटाई है। न्यूजीलैंड और भारत चमचमाती ट्रॉफी हाथों में उठाने के लिए बेताब हैं। दोनों में से एक साइड मुकद्दर की सिकंदर साबित होगी। कीवीज ने हरीफ टीम की पार्टी उजाड़ने की ठान ली है। स्पेन के साथ पेस अटैक से भारत को निशाना बनाने की कोशिश होगी। राचन रविंद्रा, डेवन कॉनवॉय और विल यंग के कंधों पर तवक्कुआत का बोझ है। केन विलियमसन का तजर्बा भी काम आएगा। दुबई की होम ग्राउंड जैसी मुवाफिक कंडीशंस ब्लू शर्ट्स का एतमाद आसमान पर पहुंचा रही हैं। स्पिन हथियार एक बार फिर कीवी बैटिंग को छलनी करने के लिए बेचैन है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की मौजूदगी ने बैटिंग को ताकतवर बना दिया है। पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने का इम्कान है। टूर्नामेंट में भारत ही वाहिद टीम है जिसने अब तक अपने चारों मैचेस में हरीफ साइड्स को आउट किया। भारत की ताकतवर बैटिंग लाइन में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं। और 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी में तब रीमैच फाइनल का टीम ने भारत में फतह हासिल की थी। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2021 के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी न्यूजीलैंड की टीम भारत को शिकस्त दे चुकी है। दोनों टीमों के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दौरान दुबई की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम का खतरा मंडलाने लगा है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज दुबई में खेले जाने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बायस शदीद ट्रैफिक जाम के बायस खलल का खदशा है। दुबई में ट्रैफिक के मुंतजिम इदारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि दुबई स्पोर्ट सिटी के अतराफ ट्रैफिक जाम होने का इम्कान है, लिहाजा क्रिकेट के शायकीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। अहम शाहराह शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और हिस्सा स्ट्रीट पर ट्रैफिक की सुस्त रवि का इम्कान है। दुबई के हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक खलल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और रात 8 बजे से 11 बजे तक मुतवक्किल है। हुकाम ने शायकीन क्रिकेट को स्पोर्ट सिटी का सफर करने के लिए पेश की मनसूबाबंदी की हिदायत की है। दुबई हुकाम ने ऐलान किया है कि शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए दुबई मेट्रो और मुफ्त बस सर्विसेज के जरिए मुतबादिल सफरी सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। हुकाम ने बताया कि जमीरा गल्फ स्टेट्स मेट्रो स्टेशन से क्रिकेट फैंस को मुफ्त बसें दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंचाएंगी। अपडेट करेंगे। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। खरीदारी के वक्त इस्तेमाल शुदा लिंक बैंक अकाउंट या कौमी बजट डायरेक्टोरेट की बचत अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी लेकिन उस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा। ये इकदाम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने, शफाफियत को बढ़ाने और एहतसाब को बेहतर बनाने में मुअव्वन साबित होगा। वजारत खजाना की जानिब से तैयार करदा समरी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500 रुपये, 1000, 5000 और 10,000 रुपये के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स इस रकम में जारी किए जाएंगे जो वजारत खजाना वक्तन फवक्तन नोटिफाई करेगी। शहरी नेशनल सेविंग्स मोबाइल ऐप या CDNS की मंजूर शुदा किसी और चैनल के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स का इनाम मोबाइल ऐप के जरिए रिडीम किया जाएगा और उसकी रकम खरीदारी के वक्त इस्तेमाल शुदा लिंक शुदा बैंक अकाउंट या CDNS बचत अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में कम अज कम माहाना उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। दौरान इजलास वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब भर में कम अज कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि पंजाब भर में वर्कर्स को कम अज कम 37,000 माहाना अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया है। सूबे भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का भी हुक्म दे दिया है। लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरीम नवाज शरीफ वेलनेस सेंटर बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि मजदूर की उजरत, इलाज, मुआलजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौके मुहैया कर रहे हैं।
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسد قیصر نے کہا امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور ملک میں بے روزگاری بڑھ چکی ہے، حکومت کو فوری طور پر آزاد اور منصفانہ الیکشن کرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اسی ہفتے ہم اپنے تمام الائنس کی میٹنگ بلا رہے ہیں جس میں جامع قومی ایجنڈا بنایا جائے گا۔ قومی ایجنڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کو اکٹھا کریں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام ورکرز کے خلاف FIR واپس لینے اور گرفتار ورکرز کو آزاد کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کے حوالے سے پارٹی کی سطح پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا PTI کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ دوسری جانب پشاور میں ہونے والے PTI کے ضلعی سطح کے اجلاس میں خیبر پختونخوا میں اپنی ہی حکومت کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ PTI کے چند روز قبل ضلعی سطح پر ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں تیسری بار PTI کی حکومت ہے لیکن پشاور اب بھی مسائل سے دوچار ہے۔ شہر کے مختلف حلقوں میں ترقیاتی کاموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سیوریج کا نظام تباہ ہے جس کے باعث بارشوں کے بعد شہر سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کے ناقص کارکردگی کی وجہ سے صفائی کا نظام درہم برہم ہے۔ پشاور کے کئی علاقے پینے کے صاف پانی اور اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہیں۔ پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اعلامیہ میں یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ 2009 میں تجویز کیا گیا تھا لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مسائل کے حل پر فوری غور نہ کیا گیا تو احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سابق امیر اور سینیٹر مشتاق احمد خان کے بڑے بھائی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ ثوابی کے گاؤں احد خان قلعہ شیخ جانا میں پیش آیا۔ شکیل احمد خان کو پڑوسی نے گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کیا۔ ملزم نے پہلے والد کا قتل کیا۔ مقتول شکیل خان بیچ بچاؤ کے لیے گئے تھے، اسی دوران فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ DPO ثوابی کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ملزم نشے کا عادی ہے، دماغی توازن بھی مکمل درست نہیں۔ ملزم کی گرفتاری جلد یقینی بنائی جائے گی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی شکیل احمد خان کو گاؤں میں گھر کے سامنے شہید کیا گیا، یہ بدترین درندگی ہے۔ بڑے بھائی مجھے بہت عزیز تھے، وہ میرے دست و بازو تھے۔ مشتاق احمد خان کے بھائی کے قتل پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 بچیاں اور 3 خواتین شامل ہیں۔ حادثے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ جنجال گوٹ میں مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے جن میں سے 6 نے دم توڑ دیا۔ جاں بحق ہونے والی بچیاں اور خواتین متاثرہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ متاثرہ گھر پر لینٹر کی چھت تھی اور چھت پر کام جاری تھا۔ اسی دوران چھت ریتی اور بجری کا وزن برداشت نہیں کر سکی اور بیٹھ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خبر دیں گے کوٹ لکھپت سے ہنی ٹریپ میں ملوث ایک پولیس اہلکار سمیت 7 ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ SSP کوٹ لکھپت کے مطابق خواتین دوستی کے بہانے لڑکوں کو ملنے کے لیے بلاتی تھیں، بعد میں ملزمان لڑکوں پر تشدد کرتے اور نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتے تھے۔ دنیا بھر سے پاکستانیوں کی بے دخلی جاری ہے۔ غیر قانونی قیام اور ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر مزید کئی ممالک سے پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ کن ممالک سے کتنے افراد بے دخل کیے گئے ہیں؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ، سنگاپور، ملیشیا سمیت 14 ملکوں سے مزید 117 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے بلیک لسٹ، امیگریشن، مسائل، منشیات بھیک مانگنے، کفیل کے بغیر کام، پاسپورٹ گمشدگی، کام سے مفرور، معاہدے کی خلاف ورزی، IBMS میں نام سمیت مختلف الزامات پر 54 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ امریکہ سے ایمرجنسی دستاویزات پر 1، بنگلہ دیش میں بلیک لسٹ پر 1، سنگاپور امیگریشن سے 1، بحرین سے ویزا منسوخ کر کے 1، تھائی لینڈ امیگریشن سے ورک پرمٹ کے بغیر کام پر 2، ملیشیا امیگریشن سے 3
پاکستانیوں کو ممنوعہ مسافر قرار دے کر واپس کر دیا گیا۔ امارات میں جیل سے نکالے مفرور، چوری، غیر قانونی داخلے اور کام کرنے سمیت مختلف الزامات پر 29 کو ڈی پورٹ کیا گیا، جبکہ عراق سے ڈی پورٹ 1 کو مفرور ہونے پر لاڑکانہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عمان میں آجے کی شکایت اور غیر قانونی طور پر کام کرنے پر 4، قطر میں امیگریشن پر انٹری سے انکار، معاہدے کی خلاف ورزی اور تمباکو فروخت کرنے پر 6، جبکہ مراکش میں غیر قانونی قیام پر 4 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق موریتانیہ میں انسانی اسمگلنگ کے لیے پہنچے 2 پاکستانیوں کو بھی بے دخل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے 11 لاکھ افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے کہا کہ مزید افغان مہاجرین کو جگہ دینے سے قاصر ہیں، سرحدوں کی نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو زبردستی کے بجائے منظم طریقے سے انجام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستانی وزارت داخلہ نے بھی تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایت کی تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں میں ملاقات جدہ میں OIC کے وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کی مخالفت اور غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں مصر کے کردار کی ستائش کی گئی۔ اسحاق ڈار نے سیز فائر معاہدہ کروانے میں مصر کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے مزید فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ سیاسی، دفاعی، ثقافتی، معاشی تعلقات اور عوام کے درمیان رابطوں کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا اور فلسطینی مقصد کے لیے اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنگ بندی مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے اپنا وفد دوحہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق اسرائیلی سرکاری وفد کل دوحہ روانہ ہوگا۔ حماس کا وفد غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے مصر پہنچ گیا۔ حماس کے ترجمان کے مطابق حماس شورا کونسل کے چیئرمین محمد اسماعیل درویش کی قیادت میں وفد قاہرہ پہنچا ہے۔ وفد مصری رہنماؤں کے ساتھ عرب سربراہی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے طریقوں اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی ضرورت پر بات چیت کرے گا، جس کے بعد حماس کا وفد قطر جائے گا۔ خبر دیں گے، شامی سیکیورٹی فورسز کی معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے ساتھ مسلح جھڑپیں جاری ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرنے والوں میں 213 سیکیورٹی اہلکار، 311 عام شہری شامل ہیں۔ جھڑپوں کے بعد شمال مغربی ساحلی شہر لازکیہ اور طرطوس میں کرفیو برقرار ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں بشار الاسد کے حامیوں کی طرف سے گھات لگا کر حملے کیے گئے تھے۔ یہ حملے مربوط اور منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ شامی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں استحکام بحال کر کے عوام کی جان اور املاک کا تحفظ کریں گے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکہ نے خیبر پختونخوا بلوچستان کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں کیا کہا گیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سفر سے روک دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں دہشت گرد حملے عام ہیں اور شدت پسند گروہ مسلسل سازشیں کر رہے ہیں۔ ایڈوائزری میں امریکی شہریوں کو احتجاج یا مظاہروں کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی یا عوامی احتجاج میں شرکت نہ کریں۔ خلاف ورزی پر تفتیش یا حراست ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی کئی امریکی حکومت یا فوج کے خلاف فوج پر گرفتار ہو چکے ہیں۔ امریکی حکومت نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال غیر یقینی ہے۔ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں اور حفاظتی تدابیر سخت کریں۔ پاکستانی طالب علم موسیٰ حراج آکسفورڈ یونین کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ موسیٰ حراج سابق وفاقی وزیر محمد رضا حراج کے صاحبزادے ہیں۔ موسیٰ حراج اس عہدے پر منتخب ہونے والے چوتھے پاکستانی ہیں۔ اس عہدے پر بینظیر بھٹو، احمد نواز اور اسرار خان بھی فائز رہ چکے ہیں۔ پاکستانی طالب علم موسیٰ حراج نے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونین کا صدر بننا میرے لیے اعزاز ہے۔ اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخ رقم پہلی بار اذان کی گونج سنائی دی ہے۔ رمضان 10 پروجیکٹ کے تحت اوپن افطار کا اہتمام کیا گیا۔ سینکڑوں افراد کی شرکت۔ اذان مغرب پر غیر مسلم شرکاء نے بھی کھجوریں کھائیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
لندن کا تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ رمضان کے دوران تالیوں اور سیٹیوں کے بجائے اذان سے گونج اٹھا۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں رمضان 10 پروجیکٹ کے زیر اہتمام اوپن افطار میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ افطار میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ مقامی غیر مسلم افراد کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ افطار سے قبل شرکاء کو دین اسلام کی حقانیت اور روزے کی اہمیت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اذان مغرب پر غیر مسلموں نے بھی کھجور کھائیں۔ بانیو سی ای او رمضان 10 پروجیکٹ عمر صلاح کا کہنا تھا کہ اوپن افطار کا مقصد مختلف کمیونٹیز کو قریب لانا ہے۔ دنیا بھر میں افطار پارٹیز کمیونٹیز کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ عمر صلاح نے کہا، ونزر کاسل میں افطار کی اجازت دینے پر بادشاہ چارلس کی انتہائی شکر گزار ہیں۔ برطانیہ کی کثیر الثقافت معاشرہ قابل فخر ہے اور ہم اپنی کاوش کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی ثاقب محمود نے بھی افطار میں شرکت کی، جبکہ اوپن افطار میں شرکت کرنے والوں نے مل کر افطار کرنے کے تجربے کو شاندار قرار دیا۔ شرکاء نے کہا کہ افطار میں شرکت سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے عمرہ ادا کر لیا ہے۔ بابر اعظم اپنے بھائی سفیر اعظم کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے پہنچے۔ بابر اعظم کے بھائی نے مسجد الحرام میں افطاری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ سوشل میڈیا پر بابر اعظم کے مداحوں کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ بابر اعظم 15 مارچ کو واپس آ کر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کریں گے۔ بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج اتوار سے شمالی علاقوں میں داخل ہوگا اور 16 مارچ تک برقرار رہے گا۔ موسمیات نے 9 سے 16 مارچ کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، چترال، مری، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 سے 16 مارچ کے دوران پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش اور 14 اور 15 مارچ کو بلوچستان کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے سڑکیں بند ہونے کا امکان ہے۔ اور کراچی میں گرمی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے اور ہلکی خنکی کے ساتھ موسم خشک محسوس کیا جا رہا ہے۔ شہر میں شمال مشرقی سمت سے 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے دھوپ میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں اور پانی زیادہ مقدار میں استعمال کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ